अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जोर डालते हैं कमंद। मुल्क डिजिटल हो रहा है, कई ऐप्स तैयार की जा रही हैं, स्मार्टफोन्स पर मसाइल का हल मिल रहा है। ख़रीदो फ़रोख्त और बिलों की अदायगी से लेकर अरबाब इख्तियार तक अपनी शिकायत पहुँचाने के लिए पोर्टल्स की भरमार है। रोज़ बरोज़ जदीद मंसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं। तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, पर गरीब की चाय में मिठास नहीं रही। मुल्क डिजिटल हो रहा है, रोटी का मज़ा किरकिरा हो गया। मुल्क डिजिटल हो रहा है, सालन से मसाले गायब हो गए। जी हाँ, मुल्क डिजिटल हो रहा है। सलाद और चटनी भी गोश्त के मुतरादिफ हो गए, क्योंकि मुल्क डिजिटल हो रहा है। और दालों में अब सब काला है। मसूर की दाल अहले वतन के गुरबा को ललकार के कहती है, ये मुँह और मसूर की दाल। हाँ ना, मुल्क डिजिटल हो रहा है। एक और अहम शोबा है सेहत का। कोरोना की तशवीश करने वालों को अद्वियात की कीमतों पर सैकड़ों फीसद इजाफे पर कोई तशवीश नहीं। वाकई में मुल्क डिजिटल हो रहा है। अब ज़रा एनालॉग सिस्टम के ख्वास भी हो जाएं, यानी वो दौर है जब शायद मुल्क डिजिटल नहीं था। उस वक्त सड़कें तो बनाई गईं, लेकिन टांगें भी कम ही सलामत रहतीं। जी शायद मुल्क डिजिटल नहीं था। उन्हें लैपटॉप्स दिए गए जिनकी लैब्स में ऐसी कई डिवाइसेस के ढेर लगे हुए थे। हाँ ना, उस वक्त मुल्क डिजिटल नहीं था। कोई भी स्कीम आती तो उनको फ़ायदा देती जिन्हें उस स्कीम से दूर दूर तक कोई खर्च ना होती थी। बिल्कुल जी, उस वक्त मुल्क डिजिटल नहीं था। ऐसे भी अदवार देखे जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों सिस्टम्स गैर अहम रहे। उन अदवार में किस्मत आजमाई ज़बान ज़देआम रही। कुरानंदाजी के नाम पर अवाम लूटे गए। जी, ये वही दौर है जब एनालॉग और डिजिटल दोनों सिस्टम्स गैर अहम थे। मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सेस का आगाज़ हुआ, क्योंकि एनालॉग और डिजिटल दोनों सिस्टम्स गैर अहम थे। आजकल साबिक अदवार के हुक्मरानों ने एक इत्तेहाद किया है जो एक डिजिटल मुल्क की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। अपोजिशन में दोनों वही गैर अहम सिस्टम्स वाले हैं, लेकिन इत्तेहाद का नाम है PDM। मुझे तो ये भी डिजिटलाइज इत्तेहाद लग रहा है, यानी कभी न कभी इसमें से भी पाकिस्तान डिजिटल मूवमेंट ज़रूर निकलेगी और वही असल PDM कहलाएगी। अब कुछ बात उनकी भी कर लें जिनके लिए ये सब डिजिटल किया जा रहा है, जिनके लिए कोई भी निज़ाम फ़ायदेमंद साबित ना हुआ। हर दौर में मसाइल बढ़े, भूख बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, खौफ बढ़ा, मौत बढ़ी और साथ में मोहलक वबा। अलगरज गरीब आवाम ने हर दौर में सिसक सिसक कर दम तोड़ा है। बकौल शायर, बेहतर है कि ना डालो सितारों पे कमंदें, इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं मान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी हमजह शख्सियात हैं। पहली शख्सियत वन एंड ओनली इन पाकिस्तान साइनोलॉजिस्ट, यानी साइनोलॉजिस्ट से मुराद माहिर उमूर चीन, और ये बात पाकिस्तानी है जिनके पास ये डिग्री भी है और यहाँ पे पाकिस्तान में इसको लीड भी कर रहे हैं, इस शोबे को, और उसका दरस व तदरीस के हवाले से उसका आगाज़ करने वाली शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, माहिर उमूर चीन और तजिया कार ज़मीर अहमद आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत, उनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और उनको यानी तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं। हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है, तजिया कारी में बड़ी महारत हासिल है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार जनाब तारिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब, बल्कि अखबारात से भी पहले मैं आपकी जानब आऊँगा ज़मीर सर। मैंने आपका तारुफ़ करा दिया साइनोलॉजिस्ट के हवाले से, और मैं कई बार ये तारुफ़ करा चुका आपकी शख्सियत के हवाले से माहिर उमूर चीन होने के नाते, लेकिन मुझे सवाल आज भी मेरा वही है। मैं मज़ीद हालिया सूरत हाल की तरफ जाते हुए ये सवाल कर रहा हूँ कि पाक चीन दोस्ती क्या अभी भी समंदरों से गहरी है, वैसी ही बेमिसाल है? जानना चाहूँगा। बिल्कुल यकीनी बात है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए हुए 70 साल होने वाले हैं। इस साल हम लोग जो हैं 70वीं जो है सालगिरह मना रहे हैं, और ये 21 मई 2021 को मनाई जाएगी। 21 मई 2021 जी, सही। हमारे तल्लुकात इस्टेब्लिश हुए थे 21 मई 1951 में, तो 70 साल हो जाएंगे तो वो जोश और जज्बा मज़ीद बढ़ा है। दोनों मुल्कों ने
पूरा साल जो है दोस्ती की जो है एनिवर्सरीज़ के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया है। चूँकि कोरोना है, बहुत बड़ी गैदरिंग और क्राउड नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा तकरीबात हो रही हैं सही, और वो तकारीब भी होंगी और उसके साथ साथ वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जितने ताल्लुकात हैं, यानी पाक चीन दोस्ती, वो वक्त के साथ साथ मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। यकीनी बात है, बल्कि ख़ास कर जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स का सिनारियो है हमारे सामने, ये दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी, मज़ीद राब्तें बढ़ेंगी, मज़ीद तल्लुकात बेहतर होंगे। दोनों मुल्कों की ज़रूरत है। ये कहा जाता है कि इट इज़ द कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट विच डिसाइड एनिमीज़ एंड द फ्रेंड्स। तो इस वक्त हमारा जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जियो पॉलिटिक्स में हमारा इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना है और ये दोनों के मुश्तरका चैलेंजेस हैं। नहीं, जिस तरह आपने लफ्ज़ एनिमीज़ का भी इस्तेमाल किया है, तो दुश्मन नज़र तो रखे हुए है वो, और हमारा तो ऐसा दुश्मन है हमसाया मुल्क, वो कहीं ना कहीं यही चाहता है कि मुल्क को वो पीछे छूट दे या मुल्क को नुकसान पहुंचाए। तो ये पाक चीन दोस्ती जो इतनी गहरी भी है और इतनी मजबूत भी होती जा रही है, देरीना भी है, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि हालिया तकारीब भी होंगी, अब भी इस सालगिरह पे होंगी, तो ऐसी सूरत में दुश्मन जो है वो भी ताक लगाए बैठा होता है, धाक में बैठा होता है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का ये रिलेशन दुश्मन जितना मर्जी मैली आंख से देखे, मजीद कितना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम महसूस मिल तो के जो करता है होगा। बिल्कुल 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 महसूस भी करता है, अपनी हरकत से भी ज़ाहिर करता है। बहुत से उसने एक्शन ऐसे लिए हैं, बहुत सी पॉलिसीज़ ऐसे बनाई हैं। रा को $500 मिलियन का बजट अलोकेट किया गया है टू सैबोटाज CPEC। इससे बड़ी और क्या बात होगी। सही सही, मैं उस पर भी आऊँगा, बल्कि CPEC का आपने जिक्र भी कर दिया, आगे उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं ज़रा अपनी दूसरी शख्सियत, दूसरे मेहमान तारिक मलिक साहब से ज़रा सियासी हवाले से गुफ्तगू कर लूँ। मलिक साहब, वज़ीर आज़म कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत बेमिसाल है। कोरोना वबा के बावजूद मुसलसल 10वीं माह रिकॉर्ड तरसीलात 10वें माह रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाईं। मार्च में तरसीलात ज़र 43% इजाफे से $2 अरब 70 करोड़ रहीं। कैसे देख रहे हैं जी, अगर वाकई ओवरसीज़ इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और वज़ीर आज़म बाद उसका इजहार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ख़ान साहब ने कहा, तो आई एम एग्री विद ख़ान साहब कि काफ़ी ओवरसीज़ देखें, जब भी कोई भी पाकिस्तान में सानिया होता है या कोई भी इश्यूज़ आते हैं, मुश्किल वक्त आया, सबसे पहले जो है ना आपकी आर्मी खड़ी हुई, उसके बाद जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हुए हैं शाना बशाना। और देखें, मैं खुद क्योंकि फ़ॉरेन में रह के आया हूँ, तो जब हम लोग परदेश में होते हैं तो हमारी जो है ना सारी मोहब्बत पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब आवाम से होती है। यानी इत्तफाक मुझे भी हुआ है, वो लफ्ज़ पाकिस्तान ऐसे जज्बे उभार देता है कि दुनिया की कोई भी कौम आपके सामने हो तो पाकिस्तानी मजबूत अपने आप को ऐसे ही। और मैं बल्कि फ़ॉरेन में जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे मज़ीद रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार, आप लोग जितने भी भाई हमारे फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं, किसी भी कंट्री में चाहे वो बैठे हुए, वहाँ से आप लोग कोशिश करें कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप पाकिस्तान में लेके आएँ। काम तो हमारी गवर्नमेंट का बनता है, अपनी जगह लगे भी हैं गवर्नमेंट के लोग, लेकिन फ़ॉरेन जो बंदा रह रहा होता है, जैसे कि मैं खुद रह के हूँ तो मुझे पता है, हैव गुड रिलेशन विद कोरियन एंड जैपनीज़। सो मैं चाहता हूँ कि वहाँ जो हमारे फ़ॉरेन में हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका में, जैसे वो जाहिद खान साहब हैं, और इसी तरह डिफरेंट और हमारे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान में जो है ना वहाँ से इन्वेस्टर्स लाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मज़ीद करें, ताकि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, ताकि हमारे गरीब लोग फैसिलिटेट हो, हमारा पाकिस्तान जो है ना उसका जो मकाम होना चाहिए था 70-73 साल में वो नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम जो है ना मुझे नज़र आ रहा है कि फॉरेनर्स जितने भी होते हैं हमारे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, उनके दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द होता है और वो करना चाहते हैं और करेंगे। मुझे तो ये भी जानना है बलक साहब, आपने तो वक्त गुजारा है बाहर, ये तरसीलात ज़र का जो बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म, ये वाकई कितनी हकीकत इसमें नज़र आती है, या कि डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से, या वो करेंसी के उतार चढ़ाव? सिर्फ करेंसी के उतार चढ़ाव की वजह से जो है ना, आप डॉलर देख लें, जब PTI आई थी तो उस वक्त डॉलर जो है ना, डॉलर का रेट आई थिंक 100 या इसके लगभग था। आज आप देख लें जो है ना 150 प्लस है, 170 तक भी गया है, ऐसे ही, ठीक है ना। अब यही खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खान साहब आप सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे ही नज़र ना रखें, आप ख़ुद भी कुछ डिलीवर करें। अवाम ने आपको वोट दिया है, आपने अवाम से वादे किए थे, आप उन वादों को पूरा करें और पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए कुछ सोचें। अब देख लें, कल जो है ना जिस तरह से पहला रोज़ा है,
بالکل ٹھیک ہے نا, پہلا روزہ ہے, اور جو اس وقت پاکستان کی غریب عوام کی حالات ہیں, جس طرح سے آپ جانتے ہیں جو ہے نا سب سے بڑا ایشو اس وقت پاکستان میں کرونا کا ہے, اوورآل پورے ورلڈ میں اس وقت چل رہا ہے, بٹ پاکستان میں ہے. اور شدت اختیار سر اس لیے جو ہے نا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ خان صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے جو ہے نا برعکس ہے, حقیقت ہے جو. لیکن ہم جو ہے نا اس پہ کریٹیسائز کرنے کے بجائے, کیونکہ کل ہمارا پہلا روزہ ہے مسلمانوں کا, تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بہتر ڈیلیور کریں تاکہ پاکستان کے لیے اور اس کی عوام کے لیے اچھا ہو. صحیح. ضمیر صاحب آپ نے ذکر کیا تھا سی بیک کا, بلکہ میں ون روڈ ون بیلٹ پروجیکٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں, حالیہ صورتحال کیسی ہے, وہ کیسا جا رہا ہے, کیا اس میں کام ہو رہا ہے؟ پہلے میں یہ کہوں گا ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے, یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے, اس میں ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے سی پیک کا ہے. اچھا ہاں, یعنی یہ میگا پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں سی پیک ہی صرف سمایا ہوا ہے, ضرور وہ ڈیفائن کیجیے. ضرور اسے ڈیفائن ہے. یہ چین کا ایک میگا انیشیٹو ہے, اسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں, BRI کہتے ہیں. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے منصوبے ہیں. ایک اس میں سے سی پیک ہے. اسی طریقے سے ایک کوریڈور جو ہے رشیا کے ساتھ ہے, ایک بنگلہ دیش برما کے ساتھ ہے, اس طرح مختلف ملکوں کے ساتھ ہے. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ سی پیک ہے, بلکہ وہ ایک کنیکٹیوٹی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں سی پیک سے بھی کیا مراد آتا ہے, یہ کنیکٹیوٹی ہے. اور وہ کوریڈور جو ہے وہ ایک سی پیک ہے پاکستان کا, اور اس کا بھی بلکہ میں اگر چاہوں یا میں ضرور چاہوں گا کہ ہلکا سا اس کے بینیفٹس بتائیں, لوگوں کو اس کی افادیت پتہ چلے کہ وہ کیا چیز ہے. ضرور. اصل میں یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے, اس کا اصل آبجیکٹیو یہ تھا کہ ملکوں کے درمیان کنیکٹیوٹی کو بہتر کیا جائے, انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے, تاکہ لوگوں کا آنا جانا آسان ہو, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے. ہم کیوں لڑتے ہیں, کیا پتہ مجھے دوسرے مذہب کے لوگ, دوسرے کلچر کے لوگ, دوسری قوم کے لوگ, مجھے کوئی غلط فہمیاں ہوں, تو جب آنا جانا بڑھے گا, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ہارمونی ہوگی, اور آنے جانے سے کیا ہوگا, بزنس کی اپارچونیٹی بڑھیں گی, ٹریڈ کی اپارچونیٹی بڑھیں گی. ٹریڈ کی اپارچونیٹی بڑھیں گی تو ظاہری بات ہے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا, غربت کا خاتمہ ہوگا. تو یہ اب کس نہج پہ آ چکا ہے یہ پروجیکٹ, بلکہ پہلے تو وہ روڈ اینڈ بیلٹ والا سلسلہ, اور اس کے بعد سی پیک. روڈ اینڈ بیلٹ والا جو ہے, یقینی بات ہے اس وقت جو پوری دنیا میں کرونا کی وبا ہے, اس وجہ سے کچھ اثر تو ضرور پڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہیں نہ کہیں رکاوٹیں ضرور پڑی ہیں. لیکن اوور آل روڈ اینڈ بیلٹ بہت بہتر ہوا ہے. ابھی ایران کے ساتھ چین نے جو معاہدہ کیا ہے $400 بلین کا, 25 سال کا معاہدہ ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اسی طریقے سے جو ممالک بیلٹ اینڈ روڈ میں پہلے تھے اس کی تعداد بڑھ گئی ہے, اب اس میں کافی بہتری ہو رہی ہے. بلکہ اس کے برعکس جو ہے امریکہ نے بھی ایک بیلٹ اینڈ روڈ سٹائل کا ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے کہ جاپان اور امریکہ اور برطانیہ مل کچھ کرے. اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. سی پیک کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سی پیک میں چونکہ پاکستان میں بھی کرونا ہے, کچھ سست روی کا شکار ضرور ہوا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ جتنے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس لگے رہتے ہیں. ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے, حوصلے نہیں ہارنے چاہیے. اور بلکہ میں اس کی تھوڑی سی مزید اہمیت پہ آؤں گا, آپ سے کچھ سوالات بھی رکھوں گا. میں ذرا طارق صاحب سے پوچھ لوں. طارق صاحب, PDM کے جو قصے ہیں وہ بڑے معدوم سے ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ شیخ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی, لیکن بلاول بھٹو کا PDM کو 2 ٹوک پیغام ہے. کہتے ہیں استعفے دینے ہیں تو 2 فیصلے مسلط نہ کرو. یہ نون لیگ سے وہ مخاطب ہیں. استعفوں کو لانگ مارچ سے منسلک کرنا سازش قرار دے دیا, اور ساتھ میں واضح کہتے ہیں اتحاد میں کیسا شوکاز, انہیں شوکاز گیا تھا پیپلز پارٹی کو. تو بلاول ایک بار پھر برہم ہوئے, اور ساتھ میں متحدہ اپوزیشن سے معافی کا مطالبہ بھی انہوں نے کر دیا. ابھی یہ PDM کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد کہیں نہ کہیں منتشر ہوتا ہوا, الگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایکچولی یہ لوگ آپس میں منتشر ہو چکے ہیں, ان کے ذاتی مفادات تھے. PDM آج دیکھیں, میں پچھلے ایک آدھ پروگرام میں بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی, نون اور یہ جتنی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے کیا پاکستان کو جو ہے نا کہاں کون سے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, جس کا دا لگا, جس نے جہاں کرپشن کر سکا اس نے کرپشن کی. آج یہ آ کے اگر پہلی بات تو یہ دیکھیں دونوں نے 5-5 سال کی ٹرنیور لگائے, میں صرف 5 سال کی بات کرتا ہوں, صرف 5 سال, ٹھیک ہے نا, نہیں ویسے تو دہائیں ہیں, لیکن میں لاسٹ 10 ایئرس کی بات کرتا ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے کیا جھنڈے گاڑے عوام کے لیے, انہوں نے عوام کو کہیں فیسیلیٹیٹ کیا, پاکستان کو جو ہے نا پاکستان کی اکانومی میں کچھ بہتری آئی؟ نو, نیور. لائک نون والوں کو دیکھ لیں اب اٹھا کے, نون والوں نے بھی ایسے ہی 5 سال, اور انہوں نے دیکھیں جو ان پہ ایلیگیشنز لگے کرپشنز کے, اور میاں صاحب جیسے خود پاکستان سے باہر چلے گئے, جو بھی وٹ ایور.
انہوں نے خود کچھ کیا نہیں پاکستان کے لیے. اب خان صاحب اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں پی ڈی ایم والوں سے, یار خدا کا واسطہ ہے یار, پچھلے 50 سالوں سے آپ لوگوں نے پاکستان کی ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہے. اگر کوئی فرد واحد جو ہے نا پاکستان کے لیے, ریاست مدینہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے نا آپ لوگ ایک موقع دیں. 2 سال یار آپ اگر دیکھیں 5 سال کا ٹینیور آپ لوگوں نے دونوں نے گزارا, 5 سال, آپ 5 سال ٹھیک ہے نا باریاں, اب آپ جو ہے نا خان صاحب کی 5 سال دیں. اور ان کا اگر خان صاحب میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اگر آپ اتنے لائل ہیں پاکستان کے ساتھ تو آپ خان صاحب کو مشورہ دیں. ایک دیکھیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جتنے لوگ بھی مسلمان ہیں دنیا میں وہ سارے بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے. تو ایک بھائی کا کیا کام ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی کو جو ہے نا غلط رستے پہ لگائے, نو نیور. ہمارا کام بنتا ہے اپوزیشن کی جتنی بھی پی ڈی ایمز کی جماعتیں ہیں وہ تو ویسی پھٹ جائے گی بھی تھوڑے دنوں میں, ان کے ذاتی مفادات تھے. دیکھیں جیسے ابھی آپ وہ دیکھ لیں یوسف گیلانی صاحب جو ہے نا, ان کو ابھی ان پہ بھی لگے ہوئے, نون والے کہتے ہیں کہ یار اس کو ہٹاؤ وہاں سے. لیکن میں طارق صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن مجھے تو یہ جاننا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کی وجہ سے حکومت ناکام ہو رہی ہے یا کوئی اپنی بھی کارکردگی آپ کو لگتی ہے وہ قابل غور یا قابل تعریف؟ سر رانا صاحب سوری ٹو سے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر میں یہ کہوں گا, خان صاحب آپ اپنی ٹیم چینج کریں. جب تک آپ ٹیم چینج نہیں کریں, آپ مجھے بتائیں ہمارے اوورسیز منسٹر ہیں جو زلفی بخاری صاحب, ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا کام بنتا تھا پاکستان کی اکانومی میں حصہ ڈالنے کا, کیونکہ اوورسیز پاکستانی جیسے آپ نے پہلے بات کی وہ چاہتے تو پاکستان میں $1 ٹریلین آ سکتے تھے, بھیک کی مد میں نہیں, انویسٹرز لے کے آتے. پاکستانی انویسٹر جیسے یو کے میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, جاپان میں, کوریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پاکستان میں لے کے آتے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, تو میں خان صاحب کو کہتا ہوں کہ اپنی ٹیم چینج کریں. فواد صاحب کو دیکھ لیں, آ کے چینل پہ بیٹھ کے شور کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے. خان صاحب جو ہے نا آتے ہیں, خان صاحب کی خوشامد کرتے ہیں یہ لوگ سارے, فرزانہ وہ کیا نام ہے ان کا, فردوس عاشق اوان صاحبہ دیکھ لیں, جتنے بھی جو ہے نا پارٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ رشید صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں. شیخ رشید صاحب آتے ہیں تو وہ تو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس پاکستان گیا. اور شیخ رشید صاحب کیا ہو گئے, آپ کو چاہیے کہ آپ اگر پچھلی گورنمنٹس میں بیٹھ کے آپ ڈیلیور نہیں کر سکے تو اللہ نے اگر آپ کو ایک اور موقع دیا تھا تو خان صاحب کے ساتھ مل کے آپ ڈیلیور کرتے. ٹھیک ہے, اور ہمارے خان صاحب کی ٹیم ذمہ دار کون ہے, میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. سر خان صاحب اس میں دیکھیں نا, گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے ذمہ دار ہمیشہ وہ ہوتا ہے, تو اس گھر کا ذمہ دار اس وقت خان صاحب ہیں. خان صاحب کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی نئی ٹیم, ابھی ان کے پاس 2 سال کا ٹائم ہے, 2 سال دیکھا جائے تو بہت بڑا جو ہے نا ٹینیور ہوتا ہے. اگر خان صاحب کو ایک تو پی ڈی ایم والے کام کرنے دیں, نمبر 2 جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ آرمی ان کے ساتھ ہے, ان کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوئی ہے, اللہ ان کو ہمیشہ ایسا کھڑا رکھے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آرمی جو ہے نا ساتھ مل کے کام کرے. پی ڈی ایم کا قصہ ختم ہو, پی ڈی ایم کو جسٹ لیو دس ٹاپک. I want to say ہم something تو about ٹاپک لیو کر دیں گے, کیا وہ ٹاپک خود سے بھی لیو ہو رہا ہے؟ سر خود آپس میں پھٹ چکے ہیں وہ, اب تھوڑے دنوں بعد لگتا ہے کہ اب یہ سر وجود ہی گیا, وجود ختم ہو گیا سر, تھوڑے دنوں کی بات ہے. لیکن خان صاحب سے بینگ اے پاکستانی ہونے کے ناطے میں خان صاحب سے یہ ایک لاسٹ پھر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, خان صاحب اپنی ٹیم چینج کریں. یہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے نئے لوگ لائیں, ینگسٹر لائیں, بڑے بڑے اچھے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کی رائے وہاں تک ضرور جا رہی ہوگی, اور میری بھی دعا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اور یہ بہتری آنے کے چانسز ہیں تو بہتری ہو سکتی ہے, انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ. ضمیر صاحب ایک لفظ بڑا استعمال ہوا ہر حوالے سے, عسکری قیادت نے بھی استعمال کیا, سیاسی قیادت نے بھی استعمال کیا, اور ہم نے بھی وہ دیکھا واضح طور پہ کہ سی پیک کو گیم چینجر کا نام دیا گیا. تو اب اس گیم چینجر کی ایک تو مجھے واقعی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بڑی اہمیت ہے, دوسرا پاکستان کا کردار اس پہ میں چاہتا ہوں. میں تھوڑی اس پہ وضاحت کرنا چاہوں گا. جب ہم سی پیک سائن کر رہے تھے, میں اس وقت چائنا میں پاکستانی سفارت خانے میں متعین تھا. صحیح, مجھے اس کا ایگزیکٹلی پتہ ہے. اس وقت چینی قیادت نے ہماری پولیٹیکل قیادت کو کہا تھا کہ اس کو بہت زیادہ ایڈورٹائز نہ کریں, اس کا بہت زیادہ شور شرابہ نہ کریں, آپ چپ کر کے کام کرتے رہیں. جب آپ کوئی اچیو کر لیں گے تو آپ کے دشمن بھی دیکھیں گے اور دوست بھی دیکھیں گے. وہ پنجابی کا جملہ ہے, چاند چڑھے آپ پہ نظر. دوست دیکھیں گے وہ خوش ہوں گے, رش کریں گے. دشمن دیکھیں گے وہ جلیں گے ضرور, لیکن اسے انڈو نہیں کر سکیں گے. بالکل. اس لیے آپ سر نیچے کر کے جھکا کے اپنے راہ پہ چلتے جائیں. جب تک آپ کوئی اچیو نہ کر لیں اس کو زیادہ پروپیگنڈا نہ کریں. ہماری سیاسی قیادت نے اسے پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ گیم چینجر کا نعرہ لگا کے لوگوں کو ہمدردیاں حاصل کرنے کی کہیں نہ کہیں وہ گیم چینجر اپنے اس سے کیا ہوا کہ جب ہم نے بہت بڑا شور مچایا گیم چینجر کا, اور یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے اگلے 5 سال میں 10 سال میں کتنی بڑی اکانومی بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو جو ہمارے دشمن تھے نا
ان کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے پھر اس کی راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دی. ہم تو کچھ بھی اچیو نہ کر سکے لیکن دشمن کو ہم نے ضرور الرٹ کر دیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں چپ کر کے اپنا کام کرنا چاہیے. ہمیں چین سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. چین 40 سال تک مسلسل ترقی کرتا رہا اور کبھی بھی اس نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ترقی کر کے کہاں پہنچیں گے. یہ ہمارا چیلنج کس ممالک سے ہے. آج چین اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا ہے. بالکل کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو پاکستان کی اہمیت اس خطے کے حوالے سے, اس پروجیکٹ کے حوالے سے, اور ویسے بھی اوور آل آپ تو کیونکہ انٹرنیشنل سیناریو میں پاکستان کو بہت وہ کرتے ہیں, پروموٹ بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں ماحول کو. پاکستان کی اس پورے خطے میں اہمیت بہت زیادہ ہے. جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے. ہم نے جس بڑی طاقت کا ساتھ دیا وہ ونر ہوگی. It will be decisive. یہ پاکستان کا اہم کردار ہوگا کہ جس کا ساتھ دیا, جس بڑی طاقت کا ساتھ دیا وہ وننگ ہوگی. صحیح. ملک صاحب جس طرح بلاول بھٹو کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے تو وہ پھاڑ دیا, نوٹس بھی پھاڑ دیا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے سازش قرار دی ہیں, معافی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا ریئیکشن جو آیا ہے رانا ثناء اللہ نون لیگ کے, وہ کہتے ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چھوڑیں, شوکاز واپس لے لیتے ہیں اور بہانہ بنا کر نوٹیفیکیشن پھاڑ دیا. آئیں صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے, جتنے وہ کینڈیڈیٹس بنتے ہیں یا ووٹ بنتے ہیں اوور آل وہ 57 لگ بھگ جتنے سے یہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں اور نون لیگ کے, تو وہ تحریک عدم اعتماد تو آتی ہے. تو کیوں نہیں آخر یہ پیپلز پارٹی اس طرف جا رہی؟ وہ باپ کے جتنے بھی لوگ انہوں نے لیے ہیں اس پہ بھی کرٹیسائز ہو رہے ہیں. سر بات یہ ہے نا کہ جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ان کی جو ہے نا ذاتیات کی سیاست ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, نون ہوگی, پی پی ہوگی, باریاں لگائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. اب یہ اس چکر میں تھے, اب بیسکلی اندر کوئی بات اور ہے جو وہ کیا ہے ضرور بتائیں سر. وہ بات یہ ہے کہ جو ہے نا انہوں نے پلان جو ان کا تھا کہ جو ہے نا اگر ہم اس کو جو ہے نا اگر عمران خان صاحب کو اس وقت گرا لیتے ہیں تو پنجاب میں گورنمنٹ جو ہے نا اگر گرنے کے بعد یو نو دیٹ کہ جو ہے نا کافی چینجنگ آتی, کیونکہ سیٹیں آٹومیٹکلی جو ہے نا ان کے پاس بھی آ سکتی نون لیگ. تو وہ بس ان کے جو آپس میں ذاتیات تھی نا کہ یار مجھے یہ دینا ہے, مجھے یہ دینا ہے, آپس میں یہ لوگ ذاتی مفاد تھے. باقی رہی بات جو ہے نا ان کو نہ تو جو ہے نا صادق سنجرانی سے کوئی لینا دینا ہے, نہ باقی کسی اور سے کوئی لینا دینا ہے, ایون ملک سے یا عوام سے کوئی ہے. میں یہ اتحاد کی ضرور بات کروں گا کہ یہ اتحاد عوام کے لیے کہاں کھڑا سر. کون سے عوام کے لیے, تو یہ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. کل تک یہ لوگ جو ہے نا زرداری صاحب میاں برادران کو گالیاں دیتے ہوتے تھے اور میاں برادران شہباز شریف صاحب تو جو ہے نا وہ مائک بھی توڑ دیتے ہوتے تھے, گرا دیتے ہوتے تھے کہ میں اس کو گلے سے پکڑ کے جو ہے نا پیسے نکلواؤں گا. تو آج وہ کہاں گئے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار کہ ان کے اندر ذرا سا بھی شرم کا مادہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اتنے گر جاتے ہیں ہمارے سیاستدان کہ ان کو جو ہے نا اپنی کی ہوئی باتیں, کی ہوئی حرکتیں دوبارہ یاد ہی نہیں رہتی, اور بالکل بھی نہیں رہتی. اور سر دیکھیں اس سے اب دیکھ لیں پی ڈی ایم, اب پی ڈی ایم کل تک مجھے بتائیں نا. میں گفتگو یہیں سے جاری رکھوں گا, یہاں پہ ایک مختصر سا مجھے وقفہ دینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں, شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے, وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. لیکن اب میں ذرا چلتا ہوں ضمیر صاحب کی جانب. ضمیر صاحب, روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا دورہ تھا, کتنا اہم رہا, کیا صورتحال میں جاننا چاہتا ہوں. میں روس کئی دفعہ جا چکا ہوں. صحیح, بالکل. وہاں پہ ایک اسٹرانگ فیلنگ ہے پاکستان کے لیے. اچھا. دوستی کی بہت شدت سے خواہشات ہیں. میرا رشین اسکالرس کے ساتھ, انٹلیکچوئلس کے ساتھ, تھنک ٹینک کے ساتھ, یونیورسٹی کے ساتھ کافی زیادہ انٹریکشن ہے. میرے بہت سے آرٹیکل رشین میڈیا میں پبلش ہوتے ہیں. وہاں ایک اسٹرانگ ول موجود ہے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی. وزیر خارجہ کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. میں یہ موقع اویل کرتے ہوئے اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ رشیا کے ساتھ کچھ انیشیٹو لیں. رشیا میں ایگریکلچر کی سخت ضرورت ہے اور پاکستان کی ایگریکلچر ایک اسٹرینگتھ ہے. ہم اپنے ایگریکلچر پروڈکٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور رشیا کی فوڈ سیکورٹی کو انشور کر سکتے ہیں. رشیا میں انرجی کے ذخائر بہت زیادہ ہیں, گیس اور پیٹرول کے, اور پاکستان میں اس چیز کی شدت سے کمی ہے. تو ہم رشیا سے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ رشیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے. میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے ریکویسٹ کروں گا کچھ انیشیٹو لیں اور کچھ. لیکن وقت میرے پاس محدود ہے, ایک سوال ضرور میں رکھوں گا. دورے کو آپ
یعنی انتہائی سرگئی کامیاب لاروف دورہ ہے۔ کا آنا سفارتی حوالے سے کتنی بڑی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کا میسج جن کوارٹرز کو جانا تھا وہ چلا جا گیا چکا ہے۔ رشیا اور پاکستان کنورجنس آف انٹرسٹ ہے، ایک پیج پہ ہیں اور ہمارے اسکائی از دا اونلی لمٹ۔ صحیح، چلیں یہ تو بہت بہتر خبر ہے اور خوشی کی خبر ہے، اور ان دا لانگ رن انشاءاللہ پاکستان کے لیے بڑی بہتری کے چانسز ہیں۔ ملک صاحب وقت بہت محدود ہے، لیکن آپ کا تبصرہ بھی بڑا ضروری مجھے چاہیے، اور وہ معاملہ ہے چینی اسکینڈل کیس کا۔ ٹھیک ہے، جہانگیر ترین اور علی ترین کی آج پھر ایف آئی اے میں طلبی ہے، 8 سوالوں کے جواب مانگ لیے گئے ہیں، جائیدادوں کی رسیدیں بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مریم نواز جو ہیں انہوں نے بھی بولا ہے کہ پہلے اپنا تھا اب غیر ہو گیا۔ تنزیہ جملہ ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں خان صاحب کو پہلے بھی، بلکہ خان صاحب کے کیا گورنمنٹ کے سارے لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بھی یہ بات کر چکا ہوں۔ دیکھیں ایف آئی اے نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ جتنی رسیدیں ہیں جتنی کہتے ہیں، یہاں پہ اور بھی ہمارے منسٹر تھے پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر بھی الیگیشن لگے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، رسیدیں یہاں 2 نمبر بن جاتی ہیں، کون سی چیز آپ کو چاہیے، یہاں پاکستان میں ہر چیز بن جائے گی۔ جہانگیر ترین صاحب کو ایف آئی اے نے کچھ نہیں، ایف آئی اے والوں نے کچھ نہیں کہنا، انہوں نے پیسہ اتنا لگا دیا اور اتنا پیسہ لگا سکتے ہیں وہ کہ آپ کی سوچ ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس طرح سے جو ہے نا علیم خان صاحب کلیئر ہو گئے۔ آپ تو یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو حکومت پھر کیوں اس کو بڑا چڑھا کے بیان کر رہی ہے؟ یہ کیا کوئی ڈرامہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ صرف ڈرامے بازی ہے، عوام کو پاگل بنایا ہوئے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، اور یہی جہانگیر ترین آپ دیکھ لیجئے گا، یعنی یہ ڈرامے بازی چل سر رہی ہے۔ وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے کچھ اور۔ وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی۔ آپ کی آمد کا شکریہ ضمیر صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے